वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मौजूद हैं, रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मरकज़ी तकरीब पेशावर में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। शोहदा पाकिस्तान की बिलौस कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक़्क़िद की गई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं, जो कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर में इस वक्त मुनक़्क़िद की गई है। Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif, respected guests, Assalamu alaikum. On behalf of District Administration Peshawar, sir, I would like to extend my profound gratitude to you for being here with us and show solidarity with Radio Pakistan Peshawar. Please. Now और 10 मई के अंदोनाक वाक़यात में जहाँ पूरा मुल्क शरपसंदों की लपेट में था, वहाँ अनफॉर्चुनेटली रेडियो पाकिस्तान पेशावर, जो हमारा इज्तमाई, तारीख़ी और सिकाफ़ती विरसा है, वो भी शरपसंदों के शर से महफूज ना रह सका। इस हवाले से सर डिटेल ब्रीफिंग के लिए मैं दावत दूंगा डायरेक्टर जनरल ताहिर हसन साहब को आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। मेरे सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सब कॉन्टिनेंट में रेडियो का जर्नी 1927 में शुरू हुआ। प्लीज़, जब ऑल इंडिया रेडियो में बॉम्बे से स्टार्ट कीजिए। 35 में एम आई ऑडिबल सर 1935 में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हॉस्पिटैलिटी की वार्मथ को मद्देनज़र रखते हुए मार्कोनी ने, जो इन्वेंटर था ट्रांसमीटर का, उसने पहला डोनेट किया ट्रांसमीटर खैबर पख्तूनख्वा और कुछ ट्रांसमीटर्स भी साथ दिए गए। इसी रेडियो 1947 में पाकिस्तान के वजूद का ऐलान किया। सर ये वही रेडियो है जिसने वॉर ऑन टेरर में, अफगान वॉर में वार्मथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसन और पाकिस्तान के अवाम की मुन ब्रांड की। सर हमारा ये 9 मई वाले दिन हमारा वो सारा ब्रांड, हमारा वो सारा नैरेटिव सर 6 घंटे में, सर 6 घंटे में अवेपरेट हो गया। सर ओवरऑल रेडियो का जी सर जी इस सफर तो तकरीबन 55% ज्योग्राफी और 62% पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं। हमारे पास सर इस वक्त 58 ट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें से 2 ट्रांसमीटर, एक सौतुल कुरान का और एक FM 101 का यहाँ से था, वो सर जल गया जी। हमारे पास 20 मीडियम वेव हैं पूरे पाकिस्तान में सर, एक शॉर्ट वेव है हमारे पास और 42 हम स्ट्रीम लाइन चैनल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट सर तकरीबन 3000 की सेंक्शन स्ट्रेंथ में हम 2000 पे काम कर रहे हैं। हमारा 4.6 बिलियन बजट है, जबकि हमारा एक्सपेंडिचर 7.3 है। इस क्रंच के साथ इस तरह का एक क्राइसिस आ जाए तो वो एडिंग फायर टू द फ्यूचर। हमारे साथ 31 ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं, इसमें से एक है जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त। तकरीबन हम 790 घंटे की पर डे ब्रॉडकास्ट करते हैं। 23 लोकल लैंग्वेजेस हैं और 11 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारी ब्रॉडकास्ट चलती है सर। नेक्स्ट सर इस वक्त एग्जिस्टिंग पीछे अच्छा सर इस वक्त एग्जिस्टिंग जो है हमारा, अगर एक डिजिटल ब्रॉड ट्रांसमीटर लगा दिया जाए तो हमारे वो 20 ट्रांसमीटर्स शेल्फ भी हो जाएंगे, हमारी बिजली बचेगी और हमारा सिग्नल 40 कंट्रीज़ में जाने लग जाएगा। ये हमारा प्लान है जो मैडम मिनिस्टर की हमारा प्लानिंग कमीशन में चल रहा है जी। नेक्स्ट सर ये 9 मई वाले दिन, ये इसका बैकग्राउंड था और ये सर 9 मई को यहाँ चागी पे पहले किया गया। अगर वो उनका सेटिस्फाइड नहीं हुआ गोल, तो अगले दिन सर ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा प्लानिंग के साथ वो लोग आए हैं जी। नेक्स्ट प्लीज। 10 मई वाले दिन सर उन्होंने 11 बजे से शुरू हुए यहाँ और 6 बजे तक लूट मार की, आग लगाई, लोगों को ज़ख्मी किया। सर एक सिग्नल दिया गया पूरी दुनिया को, समझ नहीं आ रही थी कि क्या साबित क्या करना चाह रहे थे। उस एक स्टेशन से जिस पे हमने हॉस्पिटैलिटी का नैरेटिव पूरी दुनिया को दिया था, उसके ऊपर ही ये सारा कुछ क्यों हुआ।
ہمارے ساتھ بہت قیمتی آرکائیو تھا جو ڈسٹرائے ہوئے، بہت قیمتی، بہت سی ہماری چیزیں گئی ہیں جس میں سے ہمارا اسٹافرز انجرز ہوئے ہیں جی، خواتین تھی جنہیں ہیرس کیا گیا. نیکسٹ، ہم نے سر 26 آورز میں ریڈیو پاکستان نے، صوبائی حکومت نے، ضلعی انتظامیہ نے، پاکستان آرمی نے وار فوٹنگز پر جوائنٹ ہینڈ کیے ہمارے ساتھ، اور 26 گھنٹے کے اندر ہماری ٹرانسمیشن دوبارہ ریوائیو کر دی. ہماری تمام براڈ کاسٹر فریٹرنیٹی کو ایک بہت اچھا میسج کیا ہے کہ ہم محسنوں کے احسانات کو یہ قوم بھولتی نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی حکومت نے ہر لیول پہ ریڈیو پاکستان کا ساتھ دیا ہے، یہ ہمارے لیے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں دعوت دوں گا میڈم Thank you, Honorable Prime Minister Saab, Federal Ministers اور Information Minister, Provincial Assembly, Information Secretary, پاکستان مسلم لیگ نون، جتنے یہاں آفیسرز بیٹھے ہیں ضلعی انتظامیہ کے. یہ جو اندھناک واقعہ پیش آیا 9 ماہ کو، اور جس طرح بھی ڈی جی ریڈیو نے بتایا کہ یہ 9 ماہ سے ہی ریڈیو 9 مئی سے ہی ریڈیو پاکستان کے اوپر ان کی نظر تھی، اور جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے 2014 میں اٹیک کیا تھا، اسی طرح انہوں نے کمپلیٹ منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو یہاں آ کے اٹیک کیا. اور مجھے اسی وقت ڈی جی ریڈیو نے یہ اطلاع دی. ہم نے یہاں گارڈز بھی ایلوکیٹ کیے، لیکن اتنا موب تھا اور ان کے پاس پیٹرول تھا. میں کانسٹنٹ اس میں تھی کوآرڈینیشن میں ود انفارمیشن منسٹر جو یہاں خیبر پختونخوا کے ہیں اور جو یہاں ضلعی انتظامیہ ہے، لیکن پورے منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے، ڈنڈے، پیٹرول اور ساتھ پورا اپنا انتظام کر کے آئے تھے. اور جب انہوں نے اس کو روکا اس وقت تو وہ بھاگ گئے 9 کو، لیکن صبح 10 تاریخ کو انہوں نے پراپر اٹیک کیا. اور جو آپ کے سامنے بلڈنگ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے، یہاں پھر ہم نے ایف آئی آر کٹائی. اسی دن 10 کو صبح ایف آئی آر کٹ گئی تھی، اور ضلعی انتظامیہ واز ویری ویری ہیلپ فل، جنہوں نے یہاں آگ بجھانے میں بھی ریڈیو پاکستان کے اسٹاف کے ساتھ ہیلپ کی. اور جو جس طرح بھی ڈی جی ریڈیو نے کہا ہے کہ یہ بلڈنگ بھی بن جائے گی، یہ ٹرانسمیٹرز بھی آ جائیں گے نئے، لیکن جو آرکائیو کا لاس ہے، جو ہماری ہیریٹیج کا لاس ہے، جو ہمارا پورا ایک ہسٹورک آرکائیو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ جلا کر راکھ کر دی انہوں نے. اور اس کا کوئی اسی طرح ہم نے جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے آرکائیوز کو ڈیجیٹل کر دیا تھا، اور ابھی یہی پروسیس ریڈیو پاکستان میں جاری تھا. لیکن اب وہ ایسا اثاثہ، قیمتی اثاثے کو انہوں نے آگ لگائی ہے جس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے ابھی ایک اور بات ہوئی کہ پوری دنیا میں یہ میسج دیا کہ یہ ہم براڈ کاسٹر جو ہے، اور پھر انہوں نے ٹرانسمیشن کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی 10 کو. لیکن کافی آپ کے سامنے 2 لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بری طرح زخمی ہوئے اسی بلڈنگ کو بچاتے ہوئے. اور انہوں نے اور بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، جنہوں نے اس 9 مئی کو اور 10 مئی کو اس کے اندر اپنا روکنے کے لیے کردار ادا کیا. لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کا اظہار کیا ہے، اعادہ کیا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان مسلح جتھوں کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی احتجاج کے لبادے میں وہ اس جرم سے بریو زماں ہو جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیور اگین، یہ 9 مئی دوبارہ دہرائی نہیں جا سکتی، اور صرف اس طرح انشور کیا جا سکتا ہے کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ میڈم. سر، پشاور جو کہ پھولوں کا شہر ہے، اس میں صرف عمارات ہی نظر آتش نہیں کی گئی، اور ریڈیو پاکستان پشاور کے امپلائیز اور مختلف گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا. اب میں دعوت دوں گا پروونشل منسٹر فار ایکسائز اور انفارمیشن کو کہ آئیں اور پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو کیز پیش کریں تاکہ ڈی جی ریڈیو پاکستان کو کیز ہینڈ اوور کی جا سکے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ریڈیو پاکستان
وزیر اعظم شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان کا دورہ کیا ہے. اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ احسن اقبال بھی موجود ہیں, مریم اورنگزیب بھی وہاں پر موجود ہیں, جبکہ اسحاق ڈار بھی وہاں پر موجود ہیں. تو آج یوم شہدائے پاکستان کے اس موقع پر پرائم منسٹر کی جانب سے ریڈیو پاکستان کا دورہ کیا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھی, اور مریم اورنگزیب کا یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے. ان مجرموں کو, مسلح جھتوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بلڈنگ بھی بن جائے گی, ٹرانسمیٹرز بھی آ جائیں گے, لیکن سب سے بڑا نقصان آرکائیو کا ہوا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ان افراد جن کی موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں ان کو نقصان پہنچا تھا, انہیں گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی چابیاں اس وقت دے رہی ہیں. یہ تقریب اس وقت ریڈیو پاکستان پشاور میں منعقد کی گئی ہے. گورنر کے پی, وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس تقریب میں موجود ہیں. وزیر اعظم کو ریڈیو پاکستان کی عمارت اور آلات کی اہمیت پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو ریڈیو پاکستان کی عمارت کے نقصان بحالی کے کام پر بھی بریفنگ دی گئی. اور 9 مئی کو جو یہاں پر اسٹاف کی بائکیں جلائی گئی تھیں, ان کو ان کی بائکوں کی چابیاں بھی دی گئیں. پاکستان پشاور کا یہ دورہ, اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال 9 مئی کو جس طرح سے شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان جو کہ تاریخی ورثہ ہے, تاریخی عمارت ہے, اس کو ضرب پہنچانے کی کوشش کی, وطن عزیز کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, اس حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ دی گئی ہے. تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, احسن اقبال سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک. وزیر اطلاعات نے اب سے کچھ دیر قبل اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور انہوں نے جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس حوالے سے تفصیلی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو یہ تاریخی ورثہ, یہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر کے پی جناب غلام علی صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی جناب اعظم خان صاحب, آنریبل فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹرز, ایڈوائزر اور منسٹری آف انفارمیشن کے افسران, آج ہم سب بہت دکھی ہیں یہاں پر ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے وہاں پہ آ کے. یہ وہ تاریخی عمارت ہے جہاں پر پاکستان بننے سے پہلے ریڈیو کا نظام موجود تھا, اور یہیں سے لاہور سے بھی, پشاور سے بھی 13 اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کی صدائیں بلند ہوئی, اور پوری دنیا کو اس تاریخی سینٹر سے بتایا گیا کہ پاکستان الحمدللہ مارز وجود میں آ چکا ہے. حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے نتیجے میں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی اور 10 مئی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے, اس نے پاکستان میں بسنے والے 23 کروڑ عوام کو شدید دلی صدمہ پہنچایا, اور غم اور غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل گئیں.
جس سینٹر سے آزادی کی صدائیں 1947 میں بلند ہوئی، اس کو جلا دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا، کہاں کی بھول وطنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کو ہو نہیں سکتی، اور ساتھ ہی ملکہ چاگی کی جو یادگار تھی اس کو راکھ بنا دیا، بالکل توڑ پھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ یادگار پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے، یہ اس کا ایک شاہکار تھا۔ جو 1973 یا 74 سے جس کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سابق اعظم نے شروع کیا، اس کا آغاز کیا، اور جس کی انتہا 28 مئی 1998 میں ہوئی، اور اس دوران تمام حکومتوں نے اس عظیم دفاعی پروگرام کے لیے اپنا حصہ ڈالا، وسائل دیے، توانائیاں دیں، محنت کی، عرق ریزی کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں ایٹمی قوت بنایا، اور قیامت تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس مجسمے کو، اس کو آگ لگا دی۔ اس سے زیادہ کوئی ملک دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب یہاں پر بہت دکھی دل کے ساتھ موجود ہیں، اور اس پشاور ریڈیو پاکستان میں جب آزادی کی صدائیں بلند ہوئیں تو آپ سب کو ظہور اظہر کا نام یاد رہنا چاہیے، مصطفیٰ حمدانی کا نام یاد رہنا چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہاں پر جس طریقے سے جو آرکائیوز ہیں ان کو جلا دیا گیا، دنیا کی قومیں تو اپنی شناخت کو، تاریخی ورثوں کو وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں اس سے بہرمند ہوں، فیض یاب ہوں۔ اور یہاں پر آرکائیوز کو راکھ کر دیا گیا، کاش کہ وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہوتی، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ صوت القرآن کا حصہ بچ گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح وہ جب چاہے وہ ہر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور ہر اس چیز کو برباد کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکارڈ کا تباہ ہونا، 100 سالہ ریکارڈ کا تباہ ہونا، ہم نے خود اپنے ایک ورثے کو اپنے ہاتھوں سے راکھ کر دیا۔ یہاں پر میں جن
اس انسٹیٹیوٹ کے، اس ادارے کے جو کارکنان ہیں، جو افسران ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، میں ان کے حوصلے اور شجاعت کی دل کی گہرائیوں سے داد دینا چاہتا ہوں. اور ان دو نوجوانوں نے، عبداللہ اور نصیر نے، جس طریقے سے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گئے، میں ان کی شجاعت کو اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح کے واقعات نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ ہمارے مسلح افواج کے جوان ہوں یا عام شہری ہوں. میں یہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ اپریل اور مئی کی ان کو تنخواہیں ان کو نہیں مل سکی مئی کی، تو میں فی الفور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا اعلان کرتا ہوں. اور میں شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ جنہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ آج ہی اس کا وہ بندوبست کر دیں گے، اور انشاءاللہ یہ فنڈز وزارت اطلاعات کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، تاکہ آپ کی مئی کی تنخواہیں آپ کو مل جائیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرا یہ جو دورہ ہے اور میرے تمام ساتھیوں کا، یہ محض ایک نمائشی دورہ نہیں ہے. یہ دورہ اس تاریخی جگہ کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر پاکستان کے 22 کروڑ عوام، حکومت پاکستان اور تمام درجہ بدرجہ صوبائی حکومتیں، ان کے اراکین اور متعلقہ کارکنان اور افسران کس قدر رنجیدہ ہیں کہ ایسے دلخراش واقعات کے بعد ہمیں اس بات کا اب اندازہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا، ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں. آج ہم اس بات کا یہاں پر عہد کرتے ہیں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ ہم اپنی تمام توانائیاں مجتمع کر کے ہم انشاءاللہ پوری قوم مل کر اس بات کا عہد کرتی ہے کہ نیور اگین ایسے واقعات کا، جو کہ ہمارا ازلی دشمن بھی نہ سوچ سکا، وہ اپنوں نے دشمن بن کر، دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی، تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ اس طرح کی جرأت نہ کر سکے. میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ یہاں پر مرمت کا کام فی الفور شروع کرائیں، اور اس کے لیے یقیناً یہ ایمرجنسی میں کام ہونا چاہیے. یہ ادارہ دوبارہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اپنی لہروں کے ذریعے ہمارے عزم، ہمارے قوت برداشت اور ہمارے ولولوں کا ذکر کر سکے کہ تمام مشکلات کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے پاکستان اور اقبال کے پاکستان کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر کریں گے،
पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त रेडियो पेशावर के दौरे पर मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रेडियो सेंटर से आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई, इसे जला देना कहाँ की मोहब्बत है। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। चागी की यादगार को राख बना दिया, तोड़ फोड़ दिया। ये दिफाई कुव्वत का एक शाहकार था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इस मुजस्मे को आग लगा दी। इससे ज़्यादा कोई मुल्क दुश्मनी हो सकती है। हम सब यहाँ पर बहुत दुखी दिल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दौरा किया है रेडियो पेशावर का, जहाँ पर उनका कहना था कि जिस रेडियो सेंटर से आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई, इसे जला देना कहाँ की मोहब्बत है। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। चागी की यादगार को राख बना दिया, तोड़ फोड़ दिया। ये दिफाई कुव्वत का एक शाहकार था। उन्होंने यही कहा कि जो आर्काइव का लॉस हुआ है, ये एक तारीखी लॉस है। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब भी यही गुफ्तगू कर रही थी और उनका यही कहना था कि बिल्डिंग भी बन जाएगी, ट्रांसमीटर्स भी लग जाएंगे, लेकिन जो हमारा एक विरसा है, जो एक तारीखी अहमियत है इस रेडियो पेशावर की, उसका आर्काइव का लॉस हुआ है। और उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है।